Governor Sindh Ishtalabad and Dr. Babar Rawan are talking to the media in Islamabad. Let's take you live. मामलात इस तरह हुए कि एक टर्बुलेंस आई, एक फिजा ख़राब हुई और ये फिर इमीडिएट रियलाइजेशन दोनों लीडरशिप को हुआ कि इस सियासी टर्बुलेंस की वजह से मुल्क सफ़र करेगा और कर रहा है, और कराची जो कि इकनॉमिक हब है कंट्री का, वहाँ इस सियासी बिटरनेस की वजह से या सियासी इख्तलाफात की वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसका फ़ायदा उठाते हैं और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। तो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी प्रिंसिपल्स अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा तरीक़ेकार यकीनन एडॉप्ट करना चाहिए कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है इस्तेहकाम का, जमहूरी इदारों की तरक्की का, मुल्क में गवर्नेंस देने का, लोगों को रिलीफ देने का, वो चीज़ें मुतासिर ना हों। और उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला जो क्लैरिटी है लीडरशिप की, तो कुछ इक़दाम ऐसे ज़रूर लिए जाएंगे जिससे कि कराची में, सूबे सिंध में और अल्टीमेटली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से और हारमनी के हवाले से और मुल्क की और सियासी इदारों की स्टेबिलिटी के हवाले से जिनके असरात इंशाअल्लाह ताला नुमायाँ होंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बाबर रवान साहब का कि उन्होंने जिस तरह अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में मामलात को आगे चलाया है और जो इश्यूज़ ऐसे थे, जो कंटेंशियस इश्यूज़ थे और जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था कि उस इस्तेहकाम की स्प्रिट को लाया जा सके और विजिबल बनाया जा सके उस इस्तेहकाम को सियासी हवाले से, तो उसके लिए इंशाअल्लाह पेशरफ जारी है। और अभी मैं और बाबर रवान साहब कराची जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी अपने दोस्तों से मिलेंगे और जो भी प्रोग्रेस होगी तो फिर आपके जो दोस्त कराची में उनको हम यकीनन उससे मुतला करेंगे। बारी बारी बेटा देखिए, इसमें जो मैनेजमेंट है कराची की सूरत हाल का और उसमें दोनों तरह के इक़दाम हैं, पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, और दोनों इक़दाम में हमने कुछ चीज़ें तय की हैं प्रेसिडेंट साहब की गाइडेंस में, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस में, और उन दोनों इक़दाम पे हम कबल अज़ वक्त होगा अगर हम यहाँ, क्योंकि फॉर्मलाइज और फाइनलाइज जो चीज़ें और इम्प्लीमेंट ना हो जब तक, तो दोनों एरियाज़ में बड़ी एक्सटेंसिव हमने मुशावरत की है और बहुत एक्सटेंसिवली पॉलिटिकल साइड को, पॉलिटिकल हारमनी के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए और उनका कॉम्बिनेशन और उनको सिंक्रोनाइज कैसे करना चाहिए, ये पूरी चीज़ों को हमने डिस्कस और डिबेट किया है और इंशाअल्लाह ताला वो आप बहुत जल्द देखेंगे। सवाल ये है कि क्या फौज के कराची में बुलाए जाने वाले मुतालबे पे आप अभी तक कायम हैं नहीं है, उस हवाले से सारे मुल्क में बात क्या हुई है? और दूसरा ये कि जो पूरे मुल्क के अंदर एक डिबेट चल रही है नए सूबों की तस्लीम के हवाले से, उस हवाले से जिलापुर के मुतालबे पे आप जाते हैं नहीं जाते, उस हवाले से भी इन सारी जो आपकी डिस्कशन चल रही है इसमें वो बातचीत हुई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो भी आपने सवालात उठाए हैं उसमें मैं फिर उसी नुक्ते पे आऊँगा कि फ़ौज भी पाकिस्तान का इदारा है, कोई बाहर का इदारा नहीं है, लेकिन हम उस हालात को उस नहज पे जाने ही क्यों दें कि जिसमें हमें इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स पे जाना पड़े। बहरहाल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है हालात के कंट्रोल के लिए, और इंशाअल्लाह ताला जो हमने अब तक जो डिस्कशंस किए और सियासी और इंतज़ामी हवाले से जो चीज़ें सोची गई हैं और तय की गई हैं
اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سیاسی قوتیں مل کے ارسپیکٹو آف جو سب کے اپنے اپنے پرنسپلس ہیں، اپنے اپنے پولیٹیکل ڈیسیجنس ہیں، اس سے قطع نظر ہو کے اور اس سے بالاتر ہو کے ہم امن و امان کے لیے بھی اور سیاسی استحکام اور ہارمونی کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ڈیفینیٹلی ہم اس میں پروسیڈ کریں. یس میڈم. دیکھیں ابھی جو بات میں نے آپ کو بنیادی بتائی ہے وہ بڑی بیسک پرنسپلس کی بات ہے. اس میں ابھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلٹی لانی ہے، ہارمونی لانی ہے اور حالات کو سیاسی اور انتظامی اعتبار سے اس طرح مینیج کرنا ہے کہ جس میں وائلنس یا جس میں جن ایلیمنٹس کو یہ موقع ملتا ہے کہ اس سیاسی خلیج کی وجہ سے، سیاسی بٹرنس کی وجہ سے انتظامی معاملات پہ بھی بہت اس کا امپیکٹ آتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم چیک کریں اور ان کو ہم ایسی صورتحال میں نہ جانے دیں کہ جو اوور آل سچویشن کو ڈی اسٹیبلائز کرے. ایک تو یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، یہ پیش رفت اشارہ دیتی ہے کہ حکومت میں ایم کیو ایم کی واپسی تک کا جو سفر ہے وہ ممکن ہو سکے گا. دیکھیے یہ پیش رفت ہے. سر یہ فرمائیے کہ جو پہلی بات ایک روز سفر ہوئی تھی کہ کمیشنری نظام جو ہے اس کا درمیانہ حل نکالا جائے، اس کی طرف بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ باقی دونوں میں اس کے درمیان میں کسی لائن دونوں کی طرف سے کر دیجیے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو میں پھر وہی بات میرا خیال ہے اور کلیئرٹی سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ گورنمنٹ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ابھی جس ہم ٹاسکنگ پہ ہیں، جو صدر پاکستان نے، جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور الطاف بھائی نے جو ٹاسکنگ کی ہے وہ یہ کہ اس طرح کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اور فارمولاز ایوالو کر کے سیاسی طور پہ اور انتظامی طور پہ اس کو ایسے مینیج کیا جائے کہ ارسپیکٹو آف گورنمنٹ اور اپوزیشن اور واٹ ایور سیاسی ڈی اسٹیبلائزیشن اور انتظامی ڈی اسٹیبلائزیشن سے شہر کو، صوبے کو اور ملک کو بچایا جا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارا جو ڈومین ہے وہ یہ ہے اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے لیجسلیشنس کی بات کی ہے تو دیکھیں اس میں جب ایک تھاٹ پروسیس ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جو کہ سیاسی طور پہ ایک ریسٹلیسنس کا سبب بنتے ہیں یا سیاسی طور پہ جو کہ ایک کنٹینشیس ایشوز پہ کنورٹ ہوتے ہیں، تو وہ تمام ایشوز پہ بات ہوئی ہے. میں تو یہ آپ کو کہوں گا، باقی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کچھ آپ اپنے کراچی کے دوستوں کے لیے بھی چھوڑیں کیونکہ اب ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں. پلیز Any other question? This would be the last question. آپ کا ہو گیا. آپ نے ایک سوال ہو گیا آپ کا. پلیز ان کو موقع دیں. نو پرابلم. آپ کا بھی سوال ہو گیا، باقیوں کو بھی آپ اجازت دیں. سب کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. نو پرابلم. سب کے دیں گے. ایک منٹ. سب کے دے دیں گے. جو پوچھ چکے ہیں وہ دونوں دوست بول رہے ہیں، جو نہیں پوچھ رہے ہیں ان کو بولنے دیجیے. جی جی گورنر صاحب سے پوچھیے گا. جی میں جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے سوال کا کہ صوبوں کے اندر کانسٹیٹیوشن کیا میکنزم دیتا ہے، صوبوں کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر واضح میکنزم موجود ہے. اس لیے صوبوں کی بات اگر کہیں پہ کوئی ہو تو وہ آئینی پیرامیٹرز کے اندر ہو
تو اس کو نہ سیاست کہا جا سکتا ہے، نہ شوشہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کا فورم بھی طے شدہ ہے کہ وہ بات کہاں پہ کی جائے گی. دس از نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے کہا بھائی نے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ یہ ایک الزام آیا تھا، میرے خیال میں جو الزامات کی ٹریڈنگ کا سلسلہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی الزامات کی ٹریڈنگ نہ ہو، اس لیے کہ اس سے خدمت نہیں ہو سکتی، نہ عوام کی ہو سکتی ہے، نہ امن و امان کی ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی، نہ شہر پاکستان کی. بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے اور پھر ان کو باہمی گفتگو کے ذریعے سے آگے بڑھنے کا وے فارورڈ تلاش کیا جائے. یہ ایکسرسائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیڈرشپ کی ہدایت کی روشنی میں. اور اس پہ میں ایڈ کر دوں، میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ کل کا میرا خیال ہے الطاف بھائی کا جو بیان ہے وہ بڑا واضح ہے، اور جس میں انہوں نے اسٹیبلٹی کی بات کی ہے، پیس کی بات کی ہے، ہارمنی کی بات کی ہے، اور حکومت کے اچھے اقدامات کو سپورٹ کرنے کی بھی بات کی ہے. تو جو آپ کے کنسرنس ہیں میرا خیال ہے وہ کل کا جو بڑا کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہے الطاف بھائی کا، اور وہ آپ کے سارے خدشات اور سوالات کے جواب. آپ نے جو پوچھ چکے ہیں دوست ان سے معذرت، آپ بولیے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. سندھ میں ہڑتال کی گئی تھی، قائد کے جانے سے جو بیان دیا گیا تھا، تو کل سندھ میں ہڑتال کی، ابھی تک انہیں غم و غصہ ہے کہ جو الطاف بھائی نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے. تو آپ کیا کہیں؟ دیکھیے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید ان تک نہیں پہنچ پائی ہو. اس کے بعد الطاف بھائی نے اس کے بعد بھی ایک ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی بات کو صحیح پیرائی میں بتانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں انہوں نے معافی مانگی کہ اگر کسی کو ان کی بات سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو اس پہ انہوں نے ایکسکیوز کیا. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے، ایک میگنینیمٹی ہے کہ لیڈرشپ میں اتنی سوچ ہے کہ آبویسلی وہ اپنی جو بھی بات کرتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کوئی بھی کسی طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کیا انٹرپریٹ کیا ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو انہوں نے پھر بھی معافی مانگی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی بات جو ہے وہ ابھی کراچی میں سینکڑوں لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے، انوسینٹ لوگ. تو کیا آپ نہیں سمجھتے آپ کا ایک پیرنٹل رول رہا ہے سندھ میں کہ گورنمنٹ کی یہ کمپلیٹ ناکامی ہے، اور کس کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی فکس کی جائے گی؟ بے شک یہ پولیٹیکل ڈفرینس ہے، الٹیمیٹ جو عام شہری ہے وہ مارا گیا ہے، اس کی ریسپانسبلٹی کس طرح سے؟ پلیز دیکھیں، کراچی آبویسلی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اس کا لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ ملک کے سب سے بڑے شہروں میں شمار ہوتے، بلکہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں. اس کی بڑی ساری ڈائنامکس ہیں، بہت سارے وہاں پہ جہاں بہت اچھے پوائنٹس ہیں کہ جو اکانومی میں وائبرنس لاتے ہیں، پورے ملک کو استحکام پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں کچھ گرے ایریاز ہیں. اور انفارچونیٹلی جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، کوئی سیاسی تلخی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یقیناً جس طرح میں نے کہا کہ وہاں بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو اور اچھے ایریاز بھی ہیں جو کہ پوری اکانومی کو اور ملک کے تاثر کو بہتر کرتے ہیں. کراچی دنیا کا سب سے بڑا مسلم شہر بھی ہے. تو یہ بہت ساری ڈائنامکس ہیں جو کہ ڈومیسٹک ہیں، نیشنل ہیں، انٹرنیشنل ہیں، اور اس حوالے سے جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ پولیٹیکل بٹرنس کی وجہ سے اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پہ پڑتا ہے. تو ابھی جو ہم نے یہ ساری ایکسرسائز کی ہے محترم زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ اور الطاف بھائی کے کہنے پہ، وہ یہی ایکسرسائز ہے کہ جو یہ امپیکٹ اس کا حالات پہ پڑتا ہے، اور آپ نے وجہ فرمایا کہ جو معصوم لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں، تو اس چیز کو روکنے کے لیے اپنے سیاسی اصولوں کو بھی
اس طرح سے اس اسٹینڈ پہ چلا جائے کہ ان کی کڑواہٹ سے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ اثرات نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی وقت کی ضرورت کی ایکسرسائز جو کہ دونوں لیڈران نے جس پہ ٹاسکنگ کی ہے، اور اس پہ ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے پچھلے چند دنوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ نتائج. جی پلیز. دیکھیں، جہاں جب بات آتی ہے کرمنل کی، تو کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہوتا کہ جس وقت اس کو لوگ جوائن کر رہے ہوں یا کر رہے ہوں تو ان کی کوئی، جیسے دفتری معاملات میں ہوتا ہے کہ ان کی کلیئرنس ہو یا کچھ ہو. لوگ اپنے آپ کو ضرور سیاسی جماعتوں کے فولڈ میں لیتے ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، اور ان سیاسی جماعتوں میں اتنی قوت ہونی چاہیے، اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ ان کرمنل ایلیمنٹس کو جو ان کی پولیٹیکل بیسس کو یا پولیٹیکل پلیٹ فارم کو مس یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، تو ان کو کرب کرنا چاہیے. اس حوالے سے یہ جتنی بھی ہم نے ایکسرسائز کی ہے، اس میں یہ بڑی کلیئرٹی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اور الطاف بھائی نے بھی بارہا بیانات دیے ہیں اور اقدامات بھی کیے ہیں صدر پاکستان نے، اور بلکہ سندھ میں رہنے والی تمامی سیاسی قوتوں نے، خواہ وہ ANP کیوں نہ ہو، سب نے اس بات کو، پیپلز پارٹی، MPM، ANP اور باقی جتنی بھی قوتیں ہیں، سب نے اس بات پہ ایک کنسنسس ہے سب کا کہ اکراس دا بورڈ کرمنلز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پولیٹیکل ہارمونی کے پروسیس میں اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرینتھننگ کے پروسیس میں یقیناً ہم اس چیز کو میک شیور کریں گے، ایفرٹ کریں گے، سنسیئر ایفرٹ کریں گے کہ اکراس دا بورڈ ان کے خلاف کارروائی ہو، اور جو بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے جو پیسفل شہریوں کو، ایک پیسفل انوائرمنٹ کو اپنے مقاصد کے لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا. دیکھیں، وقتی حل یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی فارمیٹس ہم نے بنائے ہیں وہ اسٹرینتھنگ ہو کے آگے چلیں گے تو وہی کنورٹ ہوں گے دیرپا حل کی. Any fresh question? دیکھیں، جنرلی کوئی ٹائم فریم دینا جو ہے وہ اس لیے لاجیکل نہیں ہوتا کہ بہت سارے ویریبلس اور آڈز ہوتے ہیں جن کو کہ آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس چیز کو فوکس کرنا اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرنا، وہ شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج ہم تو بہت ہوپ فل ہیں اور دعا کو بھی ہیں کہ بہت جلد ہے. Any other question? Thank you very much for your time. آپ سے روز ملاقات ہوتی ہے.